नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और इस्लामी माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा उन्वान है बात करने का, वो कुछ औरतों के बारे में बयान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग जानते हैं कि औरत ज़ात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत जगह पर 12 मुकाम पर उसके बारे में फ़रमाया है। सबसे पहले जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह फरमाया कि औरत को उनकी दिल की तसल्ली के लिए पैदा किया, खुशी के लिए पैदा किया। और बेशक हम ये जानते हैं कि औरत के जो काम है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, जो ड्यूटी है, वो पर्दे के अंदर रहकर ही है। सारी जितनी भी ज़िम्मेदारियां हैं, उनका जो ज़िम्मेदारियों की नौयत चाहे जो भी हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हो या किसी मदरसे की मुअल्लिमा हो या तालिबा हो, तो मर्दों के साथ उसका इख्तलात जो है वो इस्लाम ने ममनू करार दिया, हराम करार दिया। गैर महरम के सामने वो नहीं आ सकती। और औरत को जो शर्फ़ और मुकाम हासिल है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, माँ हो, नानी हो, दादी हो, वो सारे का सारा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस के अंदर हमें सारा जिक्र मिलता है। मैं बात ये करने वाला हूँ कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है, ज़माना जाहिलियत में तो बेटियों को इतना, औरत को इतना कम दर्जा दिया जाता था, इतना हीच और जलील समझा जाता था कि ज़िंदा ही दफन कर देते थे। और ये तो ज़माना बईद की बात है, 1400 साल पहले। और ज़माना करीब हिंदुस्तान के अंदर पिछली ही सदी तक ये रवाज था हिंदुओं के अंदर कि औरत को सती बना दिया जाता था। तो जितनी तजलील औरत की ज़माना जाहिलियत में मुशरकों के माहौल में हुआ करती थी, इस्लाम ने उसको उतनी ही ज़्यादा इज़्ज़त दी है। औरत को घर के अंदर एक खूबसूरत जो है मुकाम दिया है पर्दे के अंदर। पर्दे का हुक्म हमें याद रखना चाहिए कि पर्दा एक ऐसी चीज़ है जो तमाम बुराइयों का हल है। अगर औरत वेस्टर्न लिबास के अंदर बाज़ार के अंदर जाएगी तो 1000 आदमी आँखों का ज़िना करेगा, वो ज़रूर देखेंगे। अगर 1000 आदमी होगा तो चंद एक, इल्ला ये कि जो लोग अल्लाह के नेक बंदे होंगे, अल्लाह के नेक बंदों की तरीके पर चलते होंगे, वो नीचे नज़र करके चलते होंगे, वरना सभी लोग उसको देख के ज़रूर जो है कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। और पर्दे वाली जो औरत है उसको पर्दा इसलिए ज़रूरी करार दिया इस्लाम ने कि बड़ा अबाया ले लो, बड़ी चादर लो। कुरान मजीद के अंदर इसका हुक्म भी है, ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, हमारी औरतों के ऊपर। तो पर्दे के अंदर अगर कोई औरत हो तो वो मार्केट में या बाज़ार में जब वो जाए तो लोगों का वो 1000 आदमी के मजमे के अंदर कोई 1 2 4 ही ना हो जो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हों, वही ना उसके ऊपर बातें कसें, वरना कोई आदमी इतनी जुर्रत नहीं करता। औरत को जो मुकाम दिया है इस्लाम ने वो बहुत अजीम है। उसकी पैदाइश से लेके उसके बचपन तक, उसकी जवानी तक, उसकी शादी तक, उसके फिर शादी के बाद यानी बीवी बनने के बाद, ससुराल जाने के बाद, माँ बाप से जुदा होने के बाद फिर उसकी नई ज़िंदगी शुरू होती है मियाँ के साथ, फिर उसके बच्चे औलाद,
بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر دوسرے گھر والوں کے ساتھ رشتہ داریاں، اور اگر طلاق ہو جائے اس کا طلاق ہونے کے بعد پھر دوسرے خاوند کے ساتھ شادی، پھر اگر وہ پہلے کے پاس آنا چاہے یعنی حلالہ کرنا چاہے، دوسرے کے پہلا والا خاوند ہی پسند ہو، دوسرا زیادہ ظلم کرتا ہو تو اس سے طلاق لے کے پھر پہلے والے کے ساتھ شادی، اور اس طرح پھر اس کی عمر کے آخری ایام، بیماری تک کے اور موت تک جو ہے نا، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورت کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہ سارا مواد ملتا ہے، عورت کی عظمت، عورت کے احترام، عورت کا ادب، عورت کے سارے قوانین جو ہیں وہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا جو بنیادی میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ عورت کی جو عزت، ادب، احترام، تکریم ہے، اور اس کی جو اخلاقیات کی بلندیوں تک چھونے کی ایک حدیث وہ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، اور نمبر 2 چادر اتنی بڑی ہو کہ لوگ میرے جسم کی ماہیت کو نہ سمجھ سکیں۔ دیکھیں اتنی اولو العزم وہ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، اور اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ ان کو جو لقب ملا، ہماری عورتوں کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اور آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نماز جنازہ تک کے اندر جب شرکت ہوتی ہے تو جنازہ کے قبرستان میں جنازگاہ کے اندر اس کا چہرہ اجازت نہیں ہے لوگوں کو غیر محرم دیکھے، چہرہ تک دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، عورت غیر محرم کا چہرہ تک دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ زندہ نہ مردہ نہ کسی اور معاملے میں۔ تو قبر کے اندر اتارنے تک بھی جو ہے اپنے جو ہوتے ہیں رشتہ دار وہی اتارتے ہیں، کوئی دوسرا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اسلام نے اتنی عزت دی ہے، اتنی عظمت دی ہے۔ اب میں جو بات کرنے والا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھیں ہم نے عورت کو کہاں کیا مقام دیا ہے، عورت کی کیا عزت کی ہے، عورت کی کیا تکریم کی ہے۔ میں نے 2 دن پہلے 19-20 کو ایک میں نے بیان سنا تھا، جس بیان کے اندر ہمارے ایک صوفی کہا جائے تو بہتر ہوگا، دیکھیں صوفی جو ہیں اللہ دربار کے اوپر ایک بیٹھنے والے، یا نہیں یہ مثال دینی ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی صوفی کہہ لیں، اللہ والا جس کو کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ مجذوب بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اللہ والا پہنچا ہوا بزرگ ولی کچھ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کے پاؤں کی خاک ہمارے سر کا تاج۔ لیکن دیکھیں عالم اور صوفی میں فرق ہے۔ علم والا جو ہے اس عالم کی ڈیوٹی اور ہے، اور صوفیاء اکرام کی ڈیوٹی اور ہے۔ عالم صوفی نہیں بن سکتا، صوفی عالم نہیں بن سکتا، اور یہ ان کی مختلف ڈگریاں ہیں۔ عالم کا کام ہے پورے زمانے کو، پورے لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو قرآن اور حدیث کا درس دینا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا اور کروانا۔ اور جو صوفی اللہ والا جو ہو جاتا ہے وہ عشق کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس عشق کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، اور اسی لیے صوفی کے اوپر فتویٰ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں صوفی کے ایک علم پر فتویٰ نہیں ہے، صوفی کی بات پر فتویٰ نہیں ہے۔ تو ایک صوفی صاحب نے یہ دلیل دی تھی، اللہ کے ساتھ محبت کرو، عشق کرو، ایسے کرو جیسے سسی اور پنو نے کی۔ یہ بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس کنسیپٹ ہے۔ دیکھیں سسی اور پنو کا نام لے کے انہوں نے اس سارے، میرے خیال سے مجھے تو بہت افسوس ہوا یہ مثال سن کے۔ یہ مثال ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی صوفی اپنے لیے پرسنل یہ ایسی کوئی بات کہے یا کرے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی مذائقہ نہیں، خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی صوفی 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ مجمع کے سامنے ایسی کوئی دلیل دے، ایسی کوئی مثال دے جس کا قرآن و حدیث سے اختلاف ہو، ٹکراؤ ہو، تو پھر وہ تو نہیں مانی جائے گی، وہ تو پھر عالم کا مسئلہ ہے۔ صوفی اگر اکیلا ہے تو جنگل میں جائے، کہیں بھی جا کے عبادت کرے، اللہ کا شکر گزار بندہ جانے، اللہ جانے، وہ جانے، اس کا معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن عالم
تعلیم کا معاملہ، درس و تدریس کا، شریعت کا، طریقت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سسی پنو کی مثال دی، سسی اور پنو سچے عاشق تھے۔ ارے بھائی کون سے سچے عاشق تھے؟ جب اللہ نے کہا کہ عورت مرد کے ساتھ ٹکراؤ ہے، عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے، مرد کی خواہش کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو یہ اور ایک چیز جو ہم اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے، اپنی بہن، اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، اگر غیرت جس چیز کو کہتے ہیں، غیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اگر آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، عشق لڑاتی ہے، تو ہم اس کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی غیرت جو ہے جوش مارتی ہے اور آپ اس کو دنیا ہستی سے مٹانے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کے عشق کی مثال اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ دے رہے ہیں کہ ایسے عشق کرو۔ اس کا مطلب ہے آپ کو علم ہی نہیں ہے، قرآن اور شریعت اور طریقت کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 احادیث ہیں غیرت کے اوپر۔ غیرت، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان نہیں، غیرت ایمان کا جز ہے۔ اور غیرت کہتے کسے ہیں؟ ذرا اس کے اوپر بھی تو تفصیل سے بات سننی چاہیے، کرنی چاہیے، اور صرف وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سسی پنو یہ بھی اللہ کے ولی تھے، سچے عاشق تھے، ان کی مثال دیتے ہیں۔ ہیر رانجھا سچے عاشق، سونی مہیوال سچے عاشق، مرزا صاحبہ بھی سچے عاشق تھے، لیکن مرزا جو تھا وہ رستے میں ہی اس نے صاحبہ کے ساتھ عشق لڑا لیا۔ افسوس ہے تو نے ان کو اللہ کا ولی ماننا کہہ دیا، ان کے ساتھ عشق کی مثالیں دیتے ہو، اللہ سے محبت کی مثال۔ کتنا غلط پیمانہ آپ لوگوں نے چنا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ ہیر رانجھے کی بات کریں، میں نے خود ان کا وہ مزار دیکھا ہے، جنگ کے اندر میں گیا تھا، وہاں پر اس کو ہیر نہیں کوئی کہہ سکتا، اماں جی کہنا پڑتا ہے، ابا جی رانجھا کو کہنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہ عاشق تھے، سچے عاشق تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، یہ 1400 سال بعد تجھے یہ قصے کہانیوں کے اوپر دین ملنا شروع ہو گیا، یہ کہاں سے تو نے سیکھ لیا؟ اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے نبی کے فرمان کے پڑھو، تم کو دین کی سمجھ آئے۔ یہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کے لیے تو گولی ہے کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو گولی پڑے گی، اس کو بھی مار دو، اس کو بھی مار دو۔ قانون کے اندر بھی یہ سب موجود ہے، اسلام کے اندر بھی اس کی ممانت ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہو ایک غلط چیز کو اللہ کا نام لے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے؟ یہ بہت بری بات ہے، یہی بدعت ہے، اصل میں یہی گمراہی ہے، یہی جہالت ہے۔ ہیر رانجھے کا قصہ جو سب لوگ جانتے ہیں، ہیر کی شادی اس کے ولیوں نے کی، گھر والوں نے کی، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں نے کی، کہاں؟ کھیڑوں کے ہاں، اور وہ وہاں پر گئی، شادی ہوئی، سب کچھ ہوا، 2 4 6 مہینے بعد رانجھا ادھر آیا، انہوں نے پلاننگ بنائی، ان کا سامان سونا خریدا، وہ سامان سونا پکڑا، پوٹلی میں باندھا اور بھاگ گئے۔ اور ہم سچے عاشق ہیں، ہمیں کوئی ڈر ہے؟ یہ سچے عاشق نہیں ہے میرے بھائی، غور کر، یہ عورت اور مرد کا ایک رشتہ ہے جو ہر کسی کے دل دماغ میں ہوتا ہے، جو ہر کسی کے دل دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے عاشقوں کی، اللہ کے ولیوں کی عزت ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جھوٹے مکار گمراہ قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے، ان کے اسوہ حسنہ پر ہی چل کر ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں، غیروں کے طریقے پر چل کے ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔